बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 अक्टूबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंडे का। आज मज़ीद कुछ इंकशाफात हैं, कुछ ख़बरें हैं, आपसे शेयर करते हैं और जो कुछ हम एक तसलसल के साथ आपको बताते आ रहे हैं, चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं और मज़ीद उसी अंदाज़ में चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, सामने आ रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। और वो है कि अब जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसकी बुनियाद रखी यहाँ की अपोजिशन जमातों ने और उनका बयानिया, उनका एजेंडा, उनकी ज़ुबान, उनका लबो लहजा, उनकी धमकियाँ, वो सारी चीज़ें एक तवातुर के साथ आ रही हैं। तो अब हमें पहले भी हम ये कहते थे कि जनाब ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हमारे दुश्मन जो हैं, बदतरीन दुश्मन जो इंडिया है, वो ये काम करता है, उसका ये एजेंडा है, उसका नैरेटिव है। तो ये सारी ज़ुबान, ये सारे जुमले, ये सारी गुफ्तगू, ये हमारे जो सियासतदान हैं वो क्यों बोल रहे हैं, हमारे दानिश्वर क्यों बोल रहे हैं। और ख़ास तौर पे अब चीज़ें बहुत खुलकर सामने आ गई हैं और वो है जनाब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही बातें कर दी, वही अहदाफ बताए जो कि हमें गुजरांवाला में नवाज़ शरीफ की तकरीर में नज़र आए और जो हमें कोयटा के जलसे में अचकज़ई की तकरीर में नज़र आए, अब्दुल मालिक की तकरीर में, मरियम बीबी की तकरीर में और नवाज़ शरीफ की तकरीर में। ये वो सारी चीज़ें। और अवैस नूरानी, वो कल हम रह गए थे, उसका ज़िक्र नहीं किया। तो ये 5 जो है गुफ्तगू का मतम नज़र अब वही है। अजीत डोवल ये क्या कह रहे हैं, पहले मैं अजीत डोवल का बताता हूँ। अजीत डोवल का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा जी ये है न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन कि हम अपने दुश्मन को उसी की सरज़मीन पे मारेंगे, उसकी सरज़मीन पे कंट्रोल करेंगे, उसकी सरज़मीन पे तकसीम करेंगे। और दूसरी जानिब जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं और रिटायर्ड जर्नैल हैं और उनके तज्ज़ियाकार हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये बेहतरीन वक्त है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह, और पाकिस्तान को उसकी रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। और उसकी रीज़न ये है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट सामने आ रही है और अब पाकिस्तान के अंदर से वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो हमें उन लोगों को, ये जो बातें कर रहे हैं, इनको मज़ीद तगड़ा करना चाहिए, यानी कि माजी में भी किया, अब मज़ीद इनको सपोर्ट फराहम करनी चाहिए। और वो पूरे का पूरा प्लान दे रहे हैं। पूरे का पूरा प्लान क्या है जी, वो अब इंडियंस ये बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारी जो मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान में और ये तहरीक चल रही है हुकूमत मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ, इसके पीछे अमेरिका है, सऊदी अरब है और फ़लाँ मुल्क हैं। ये अब इंडिया में बैठ के ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि इनके पीछे ये हैं और उसकी रीज़न बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की फ़लाँ ख्वाहिश पूरी नहीं की, अमेरिका की फ़लाँ ख्वाहिश पूरी नहीं की और ख़ास तौर पे इज़राइल को तस्लीम करने का जो मुतालबा आया था वो पूरा नहीं किया। ये सारी ख़बरें, ये सारी बातें वहाँ से जनरेट हो रही हैं और हमें बताया जा रहा है। हमारे पास भी बहुत सारी ख़बरें और इत्तलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास हैं और ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में 3 शहरों में और जो गैर मुल्की सफारतकार मुलाकातें कर रहे हैं और किन किन लोगों से कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो हमारे अहले दानिश भी हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और फिर यही एक्टिविटीज़ वाशिंगटन में भी हो रही है। लंदन इस वक्त गढ़ है, पूरा का पूरा जनाब हब बना हुआ है।
لندن پلان کے بارے میں ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس مکمل طور پر اطلاعات موجود ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کن کن ملکوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، اور ان ملکوں کی طرف سے کیا خواہشات آ رہی ہیں اور پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ کوئٹہ میں جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارا ایجنڈا بالکل کلیئر تھا جناب، اور اس میں ہماری عسکری قیادت کیا کر رہی ہے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، پاکستان کیا سوچ رہا ہے، اب یہ باتیں ہیں اگلی کرنے والی، کیونکہ ان کا جو ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر سے اب انڈیا کی ساری جو اجیت ڈوول ہو، راجناتھ سنگھ ہو، امت شاہ ہو، ان کی ساری گفتگو آپ سنیں، اور ان کے ٹی وی پہ جو ٹاک شوز چل رہے ہیں اور جو اخبارات میں اداریے شائع ہو رہے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک بالکل ایک آرگنائزڈ قسم کی موو ہے پاکستان کو بیرونی اور اندرونی طور پہ دباؤ میں لانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کا پلاننگ میں آپ کو بتا، اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر سے ایک موو کھڑی کی جائے اور اس حد تک لے جایا جائے معاملات کو کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں۔ اور یہ جو اگلی اسٹریٹجی ہے ان کی میں بتا دیتا ہوں۔ اسٹریٹجی یہ ہے جناب کہ آہستہ آہستہ اس تحریک میں باقی جو سوسائٹی کے سیگمنٹ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، ٹریڈ یونینز کو شامل کرنے کا پلان ہے، طلبہ یونینز کو شامل کرنے کا پلان ہے، تاجر تنظیموں کو شامل کرنے کا پلان ہے، اور پھر صحافیوں کو بھی شامل کرنے کا پلان ہے، اور اس چیز کو مومنٹم کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کا پلان ہے۔ یہ ہے ان کا منصوبہ، اور ان کا خیال ہے کہ جب جناب یہاں پہ یہ ہوگا اور ادھر سے انڈیا بھی کوئی نہ کچھ چھیڑ خانی کرے گا، اور اس کے بعد ان کے بھی جو فٹ پرنٹس تو آلریڈی موجود ہیں، کراچی میں ان کے سلیپنگ سیلز موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جناب اگلا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیوس پیدا کیا جائے گا۔ تو ایک پاکستان پہ کثیر الجہتی یعنی کہ ملٹی ڈائمینشنل حملے اور مختلف سمتوں سے حملے، اور جب یہ ساری سچویشن ایسی ہو جائے گی تو ہم مجبور کر دیں گے پاکستان کی فوجی اور سول قیادت کو کہ وہ اپنا اقتدار جاری نہ رکھ سکیں اور یہ برقرار نہ رہ سکیں اپنے عہدوں پر، اور پھر نواز شریف صاحب جناب لینڈ کریں گے پاکستان میں ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح کم از کم، ورنہ پھر ان کا خیال ہے کہ آیت اللہ خمینی صاحب کی طرح میں آؤں اور آ کے بس جہاز ایئرپورٹ تک، پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ کثیر عوامی تعداد اس میں موجود ہو، اور اس طریقے سے میں آؤں۔ یہ ہے ان کا جناب سارے کا سارا پلان۔ لیکن ہمارے ادارے کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب غافل نہیں ہیں، معلومات ساری ہیں، انفارمیشن ساری ہیں، اور یہ ساری چیزیں خاص طور پہ اب جو انڈین ایلیمنٹ ایک نیا آیا ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اطلاعات پہلے سے تھیں لیکن اب ظاہر ہے کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ مزید کھل کر سامنے آئیں گی باتیں، اور پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سا کریکٹر شامل ہے اور کون کون سا نہیں ہے۔ تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک موو ہے اور خطرناک موو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسٹریٹجی بہت اچھی بنائی ہوئی ہے، بیرونی دباؤ بھی اور اندرونی دباؤ بھی۔ اب کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی، یا یوں کہہ لیں افواج پاکستان، آئی ایس آئی اور تمام متعلقہ ادارے، کیا وہ خاموش ڈر کے خاموش ہیں؟ بالکل نہیں جی، ڈر کے خاموش نہیں ہیں۔ وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا ان کو ایگزاسٹ ہونے دیں، دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جاتے ہیں اور مزید کون کون سے لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل۔ اس کی وجہ گجرانوالہ میں نواز شریف ایک تھے اور اس کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، اور اس کے بعد کراچی میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام تھا جلسہ، کیونکہ نواز شریف کو تقریر کرنے نہیں دی گئی، تو وہاں پہ وہ سارے معاملات نہیں ہوئے جو کہ
کوئٹہ میں ہوئے، کوئٹہ میں تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں. اس میں اچکزئی صاحب آ گئے، مالک صاحب آ گئے، اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے، اور اویس نورانی ایک نیا کریکٹر وہ آئے، اور انہوں نے آ کے سارے کا سارا نیریٹو وہ کیا تھا، سی پیک. اب سی پیک جو ہے، سی پیک گوادر، یہ دو باتیں، اور اس کے بعد فوج افواج پاکستان، اس کے بعد جناب کیا تھا، یس سے خطرناک اور بات. اچکزئی صاحب نے کیا بات کی؟ اچکزئی صاحب نے بات کی کہ ہم پاک افغان بارڈر جو ہے یہ مسمار کر دیں گے، جو باڑ لگائی ہے، جو سرحدیں ہیں یہ مسمار کر دیں گے. اب یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی علاقوں کو پاکستان ایک باقاعدہ لیجسلیشن کے ذریعے قبائلی علاقوں کا سٹیٹس تبدیل کر کے اس کو صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا. اب انہوں نے آنا ہے قومی دھارے میں، اور ایک صوبے کے طور پہ ان کا پورا سٹیٹس، تمام کی تمام 7 ایجنسیز جو ہیں وہ ساری کی ساری صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، اور وہ قومی دھارے میں آ چکی ہیں. اب اس لیجسلیشن کو بھی روکنے کے لیے یہی کریکٹر تھے، اچکزئی، نواز شریف اینڈ مولانا یہ تھے، اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد پاکستان نے یہ پاک افغان بارڈر پہ باڑ لگائی. باڑ اس لیے لگائی کہ جناب در اندازی نہ ہو، یہ دہشت گردی کا جو الزام ہے وہ نہ لگے، اور ہماری انٹرنیشنل باؤنڈری جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. لیکن اب کیا کہتا ہے اچکزئی؟ اچکزئی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب ہم ویزا نہیں لیں گے افغانستان جانے کے لیے، افغانستان ہمارا وطن ہے. تو یہ وہ ایجنڈا ہے، وہ بیانیہ ہے جو کہ خدا نخواستہ ایک مضموم مقاصد ہیں کہ پاکستان کو جو ایک نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا کسی زمانے میں کہ پاکستان کتنے موجودہ پاکستان اس شکل میں نہیں رہے گا، وہ اللہ کا شکر ہے جو ان کی ڈیڈ لائن تھی وہ گزر گئی، لیکن اس پہ کام ابھی بھی جاری ہے. تو یہ ساری چیزیں، بلوچستان کو الگ ریاست، خیبر پختونخوا، قبائلی علاقہ جات کو الگ، ڈیورل لائن کو متنازع، یہ سارے کام جو ہیں ایک انداز میں ہو رہے ہیں. اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آنے والے دن جو ہیں گلگت بلتستان پہ لیجسلیشن ہونی ہے، وہ 5واں صوبہ بننے جا رہا ہے ہمارا. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو آخر میں ایک بات بتا دوں جناب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، یا DGISI جنرل فیض حمید ہوں، یا ہمارے کور کمانڈرز ہوں، افواج پاکستان کا ادارہ ہو، وہ خاموش ضرور ہے، غافل نہیں ہے. ایک متبادل کاؤنٹر اسٹریٹجی بالکل بن رہی ہے، اور ان کا مکو ٹھپا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پاکستان، ریاست پاکستان اتنی کمزور نہیں کہ جناب 3-4 تقریروں سے ہل کر رہ جائے. تو خاطر جمع رکھیے جناب، آنے والے دنوں میں آپ کو جب کاؤنٹر نیریٹو آئے گا، کاؤنٹر اسٹریٹجی آئے گی، تو آئی تھنک یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور یہ بے یاروں مددگار کھڑے ہوں گے. ان کا جو خیال ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو اس میں شامل کیا جائے، اور ایک اپنے مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں ایجنڈا ہے بیرونی. تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.